नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हैरानगी की बात यह है कि जहां सब लोग एक राह गलाप रहे थे, वहां उसी के दरमियान वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ गई और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने रंग में, उर्दू की कहावत है वैसे लेकिन गलत ना हो जाए, सारा कुछ खट्टा कर दिया, पानी फेर दिया मामलात पर। बात यह कि वर्ल्ड बैंक ने सारी सच्चाई उगल के सामने रख दी। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज वाले इतने शाणे और होशियार हैं कि उन्होंने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का किसी को पता ही नहीं लगने दिया। ठीक है, तो जैसे दूल्हा कभी कभार काला होता ना मेरी तरह, तो एक नज़र पड़ जाती है दुल्हन की तो कहती है मैं नहीं करूंगी, तो कहता नहीं नहीं तिल दिखा, आपको तिल दिखाए। बिल्कुल इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज वालों ने सारा ड्रामा किया, सब छुपा लिया, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पता ही नहीं लगने दी। ओ भाई, वर्ल्ड बैंक ने बड़े संगीन किस्म के मामलात के ऊपर तवज्जो मबजूल करवाई है, हुकूमत की भी, अवाम की भी, और हमको बताया है कि तुम्हारे मामलात कहाँ कहाँ ख़राब हैं। अच्छा, ये एक रिपोर्ट नहीं है, याद रखें, इनकी मुसलसल रिपोर्टें आती रहती हैं। लेटेस्ट रिपोर्टों के अंदर एक मौसमियाती तब्दीली के मुतालिक आई थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि पाकिस्तानियों को बिल्कुल आगाही और तवज्जो नहीं है कि मौसमियाती तब्दीलियां किस तरह पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर रही हैं। ठीक है जी, इस पर IMF भी आपको बहुत समझा चुका है, लेकिन हमको डेढ़ शाणे हैं, डेढ़ होशियार हैं, हमने कोई बात नहीं माननी। वो हमें बार बार बता रहे हैं कि ना सिर्फ कि आप दुनिया भर में माहौलियाती आलूदगी फैला रहे हो, बल्कि ये जो माहौलियाती आलूदगी आप अपने मुल्क में फैला रहे हो, इसकी वजह से कितने माशी नुकसानात आप कर रहे हो। ठीक है जी, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने हमारी मईशत के मुतल्लिक भी रिपोर्ट दी है। उनका नायब सदर पाकिस्तान भी आ रहा, उसने समझाया है कि जनाबे वाला आपके मामला कितने गड़बड़ हो चुके हैं, और बड़े प्यार प्यार से समझाते हैं वो लोग, मतलब ऐसे गुस्सा नहीं करते वो लोग, काम नहीं किया। यो वर्ल्ड बैंक वाले बड़े तरीके से बताते बात, ऐसे नहीं कहते आपने, कहते हैं आपके मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त मौजूदा तौर पर आपके हालात थोड़े ख़राब हैं। वो डांटते ढूंढते नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, तो अब उन्होंने जो जो चीज़ें बताई उसी के मुताबिक अब हम काम करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और अपने मेहमान का तारुफ भी कराएंगे और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ भी करेंगे। तब तक के लिए ये फूड फॉर थॉट है आप सब के लिए कि माहौलियाती आलूदगी कितना बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, और दूसरी चीज़ कि आपके सारे माशी अशारिये जो आपको बताए जा रहे हैं ये मफरूज़ों की बुनियाद पर फैंटेसी स्टोरीज़ हैं, दो मालाई कहानियाँ हैं, फेरी टेल्स हैं। वर्ल्ड बैंक ने सब कुछ खोल के सामने रख दिया। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अफीफ़ राशिद साहब, जो कि एक मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं, और अहमद चिनाई साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो डायरेक्टर हैं PSX। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ अफीफ़ साहब से। वेलकम करता हूँ अफीफ़ साहब आपको। थैंक यू। अफीफ़ साहब, अब मसला ये है कि वर्ल्ड बैंक की आ गई रिपोर्ट, उसने कुछ शदीद खदशात का इजहार किया है, और उसमें कोई भी चीज़ मुझे गलत नहीं लगी, क्योंकि IMF की तरह वर्ल्ड बैंक का एजेंडा जो है वो सेम नहीं होता, बल्कि वर्ल्ड बैंक तो एक तरक्याती इदारा है जो आपके मुल्क के अंदर तरक्की चाहता है। वो कहता है आप अपने मुल्क के अंदर शफाफियत यानी ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस करें। आई थिंक वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो कहता है कि आप रेंट सीकर इकॉनमी हो, आप प्रॉफिट सीकर इकॉनमी बनो, यहाँ पे इनफरादी किसी के मफादात के लिए काम ना हो, कलेक्टिव हो। इकनॉमिक इंडिकेटर्स उसने कह दिया आपके ठीक नहीं हैं। वो कहता है तवीलुल मुद्दती सरमायाकारी पॉलिसी मुरतब करो, क्योंकि अगर 1 साल 2 साल के लिए सरमायाकारी की पॉलिसी बनाते भी हैं तो वो इतनी यूज़फुल नहीं होंगी। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मेरे ख्याल से आपने मुताला कर रखा। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना तज़िया पेश करें कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें देखी। जी देखिए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें पता नहीं कि हम गलत कर रहे हैं। ये दूसरे आके हमें बता रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। हम इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन पिछले 15 सालों से बोल रहे हैं कि जो आज हम जिस प्रॉब्लम में खड़े हुए हैं, दिस इज़ दी एंड रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस रॉन्ग पॉलिसीज़, इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़, और मैं कह सकता हूँ कि कभी फोकस ही नहीं किया कि पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लाया जाए,
پاکستان کو جو ہے وہ ایک ایکسپورٹنگ کنٹری بنایا جائے. ہم نے ہمیشہ ٹریڈ بیسڈ اکانومی کو جو ہے ہم نے دیکھا کہ ہر گورنمنٹ نے ٹریڈ کے اوپر کبھی وہ ریسٹرکٹ نہیں کیا کہ جی ہم امپورٹ بیسڈ اکانومی بنے جا رہے ہیں, ہر چیز امپورٹ ہو رہی ہے. سلولی اینڈ گریجولی ہم نے دیکھا انڈسٹری یہاں سے کم ہوتی جا رہی ہے, امپورٹ کر کے لوکل مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں. تو پاکستان جہاں پہ ہمارے پاس 24 کروڑ کی عوام ہے, وہاں پہ ہم ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی بن ہی نہیں سکتے جب تک ہمارے پاس کوئی بہت ہی بڑا ایکسپورٹنگ کا ایلیمنٹ نہ ہو, جیسے کہ مڈل ایسٹ کے پاس آئل ہے. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایک انڈسٹریل کنٹری بننا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ہم پروڈکٹس یہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہوں, اور ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے بے تحاشا چیزیں ہیں. ہم نے ابھی دیکھا کہ ایک بڑا اچھا گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے SIFC کا. انہوں نے 4 مین سیگمنٹس کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے. اس میں سے اگر ہم صرف 2 سیگمنٹس کو ہی کانکر کر لیں تو میرے خیال سے پاکستان کے سارے پرابلمس ختم ہو سکتے ہیں. ایک ہے آپ کا منرلز, جو پاکستان سے ہم نے دیکھا کہ نہ ہونے کے مطابق جو ہے نا ایکسپورٹ ہو رہے ہیں, مطلب بہت ہی کم ایکسپورٹ ہو رہے ہیں. سیکنڈلی ہم نے دیکھا کہ ایک بہت زیادہ فوکس ہے ٹورڈز ایگریکلچر, جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز نے بہت زیادہ انٹرسٹ شو کیا ہے ان ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, تاکہ وہ اپنے جو فوڈ سیکیورٹیز ہیں اس کو جو ہے وہ سیکیور کر سکیں. اور ہمارے پاس جو ہے وہ بہت بڑا ایک اور سیکٹر ہے جس کے اوپر فوکس کیا ہے, وہ ہے وہ IT. کیونکہ ورلڈ بینک نے غذائی قلت کے متعلق بھی بتایا میرے خیال سے. ایگزیکٹلی انہوں نے یہ بتایا ہے. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی کنٹری ہے جس میں 40% آف آر لیبر فورس وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے, اور ہمارے پاس جو ہے وہ پانی کی ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سال شارٹیج بڑھتی جا رہی ہے. اور بینگ ایگریکلچرل کنٹری جہاں پہ ہماری اتنی بڑی ڈیپینڈنس ہے ایگریکلچر کے اوپر, اور ہم فوکس ہی نہ کریں پانی کو سیکیور کرنے کے لیے اور ایونیوز اس کے ڈھونڈنے کے لیے, ہم اور ڈیمز بناتے اپنے پانی کو سیکیور کرتے, تو ہمیں یہ پرابلمس ابھی سے دکھ رہے, اور ورلڈ بینک آپ کو ابھی سے بتا رہا ہے کہ آپ اس کو ابھی سے فوکس کر لیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو آنے والی گورنمنٹ ہے وہ ان چیزوں کو بہت سیریسلی فوکس کرے. اچھا, ساتھ میں انہوں نے یہ چیز آنے والی حکومت کے لیے ایک چیلنج کے طور پر بھی پیش کی ہے, لیکن کچھ نکات ان کے بڑے یہاں میں آپ کو ڈیولپمنٹ کے کچھ انڈیکیٹرز بتاتا ہوں. ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی بھی ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی وہ اسکول سے باہر ہے. دوسری یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نشوونما بچوں کی پوری نہیں ہے, اسٹنٹڈ گروتھ ہے. ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی پاکستان کے اندر ایسی ہے جن کی غذائی ضروریات پوری نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جسمانی قوت بھرپور نہیں ہے. یعنی ان ادر ورڈز ہماری لیبر فورس جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہوگی, اسٹنٹڈ گروتھ ہوگی, اور ان میں نہ تو وہ صلاحیتیں ہوں گی نہ قوت ہوگی کہ وہ آگے چل کے ملک کو لے جا سکیں کہیں. تو یہ ایگریکلچر اور اریگیشن کے شعبے کو تو آپ نے ہائی لائٹ کیا, لیکن آپ کے خیال سے کیا ملک کے اندر اب ہمیں کچھ اس کے بارے میں ایکٹیولی کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جہاں ہم ایک بڑا فوکس کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی IT ایکسپورٹس بڑھانی ہے, IT ایکسپورٹس بڑھانی ہے. IT ایکسپورٹس بڑھیں گی جب آپ کے پاس پڑھی لکھی عوام زیادہ ہوگی. اس وقت آپ کے پاس جو 20-20 ملین چلڈرن ایسے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں, جن کو اسکول میں ہونا چاہیے. 79% approximately 79% of the children below the age of 10 ان کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ دنیا کے ساتھ آگے بڑھ سکیں گے؟ آپ IT جو ہے وہ اگلے 10 سالوں میں آپ IT کی اتنی ایکسپورٹ بڑھا دیں گے جبکہ آپ کے پاس تو پیچھے سے پڑھے لکھے بچوں کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. تو ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ ٹاپک اور بہت اہم ٹاپک ہے, ہمیں اس کے اوپر بڑا فوکس کرنا چاہیے. دیکھیں اگر ہم ایجوکیشن پہ فوکس نہیں کریں گے تو ہم ایک ڈارک ایج کی طرف جاتے رہیں گے. دنیا بہت ایڈوانس ہو چکی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی آ چکی ہے, ڈیٹا مائننگ اور 10 قسم کی چیزیں IT کے اندر چلنی ہیں, لیکن ہمارے یہاں کے بچے کو جب تک بیسک ایجوکیشن ہی نہیں ہوگی وہ ان چیزوں میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ اچھا حفیظ صاحب, یہاں پر ایک اور زاویے سے بھی ایک ایشو کو دیکھیں گے, کیونکہ آپ نے بڑے پروگریسو انداز کے اندر سوال کا جواب دیا. ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر IT کے فروغ کے متعلق جب آپ نے بات کی تو بہت ہی بڑا ایک بیریئر ہے. بیریئر یہ ہے جو کہ ہماری ایکچولی ٹرانزیکشن کوئی ہو نہیں پاتی. ملک کے اندر اکثریت لوگ فری لانسر بنے ہوئے ہیں, کیونکہ اگر آپ فری لانسر نہیں ہیں, آپ ایک پراپر کمپنی کے طور پر آپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ پلیٹ فارمز ہی اویلیبل نہیں ہیں کہ جن پر ٹرانزیکشن کیا جا سکے. سیکنڈ پوائنٹ کے اوپر میں آپ کو بڑی مزے کی چیز ایک یہ بتاؤں گا کہ پاکستان کے اندر اس وقت انفراسٹرکچر وائز
جہاں 20 سال پہلے ہم انفراسٹرکچر میں بہت زیادہ اچھے تھے، ابھی ہمارا انفراسٹرکچر بس ریجن کے حساب سے نارمل ہے، مطلب ہم ان ٹیکنالوجیز کے اندر کمپیٹ نہیں کر پا رہے، نہ ان ایجوکیشنل سٹینڈرڈز کو فلفل کر پا رہے ہیں جو دنیا میں لاگو ہو چکی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کمرشل سرٹیفکیشنز کے پیچھے بھاگتے رہے، وہ 3-4 سال میں ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ کا جو مین پاور ہے پرانا ہو جاتا ہے۔ تو میں چاہوں گا آئی ٹی کے حساب سے بھی آپ جیسے اگر ینگسٹرز جو ہیں، یوتھ جو ہیں، وہ بہتر بتا پائیں کہ آگے پالیسی کیا مرتب کرنی چاہیے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، گورنمنٹ کو ہمیں ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ دینی ہوگی۔ گورنمنٹ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم آئی ٹی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں تو ان کو بیٹھنا پڑے گا جو ٹاپ 10 کمپنیز اٹھا لیں آئی ٹی کی، کہ یار آپ لوگ کو پرابلمز کیا آ رہی ہیں۔ جو فری لانس کام کر رہے ہیں، آپ ایک سروے کروائیں، دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو یہ سروس کر کے آپ کو دیتی ہیں کہ ایکچوئل میں ہماری جو یوتھ ہے اگر وہ فری لانس بھی کام کر رہی ہے تو اس کو ایکسپینڈ کرنے میں کن چیزوں کا پرابلم آ رہا ہے، ان کو کیا کنسٹرینٹس آ رہے ہیں، اور آپ ڈائریکٹلی جا کے ان کنسٹرینٹس کو سالو کر دیں گے تو آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی، آپ کے پاس کمپنیاں بننے لگیں گی۔ ہمارے پاس آئی ٹی کے اندر ابھی بھی ڈیولپمنٹ کے اندر بہت گنجائش ہے ہمیں، لیکن آئی ٹی کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں سگنیفیکنٹ چینجز چاہیے ہوں گی ان آر ایجوکیشنل جو ہمارا کریکولم ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں بچوں کو اسپیسیفک جو ہے وہ ایجوکیشن دینی ہوگی کہ یہ پرابلمز جو بچوں کو آ رہی ہے، ہم نے آئی ٹی میں اگر یہ امپروو کرنا ہے تو ہم اس اسپیسیفک آئٹم کی جو ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر فوکس کریں، ہم ان کو اس کی زیادہ نالج دیں، ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کا تھنکنگ مائنڈ ڈیولپ کریں، ریسرچ بیسڈ ڈیولپمنٹ لوگوں بچوں کو دکھائیں کہ بچوں کے اندر ایک سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ جب تک یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوگی تو ہم کبھی بھی گرو نہیں کر سکتے۔ ہم دوسروں کو کاپی تو کر لیں گے لیکن جب تک ایک ریسرچ بیسڈ انوائرمنٹ نہیں ہوگی کہ ہم خود سے سوچ کے ڈیولپ کریں، ہم کب تک باہر کی ٹیکنالوجی کو لے کر آتے رہیں گے، ہم اپنے پاس سے ٹیکنالوجی بنائیں، ہم اپنی کوئی انوویٹو چیز لے کر آئیں تو پھر جا کے ہم جیتیں گے آئی ٹی کے اندر۔ کیونکہ دیکھیں انڈیا ہم سے بہت آگے ہے اور اس کو کمپیٹ کرنا ہے تو آپ کو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی ہوگی، آپ کو ایک الگ زاویے سے دیکھنا پڑے گا، آپ کو الگ اینگلز ایکسپلور کرنے پڑیں گے کہ جہاں پہ وہ فوکس نہیں کر رہے ہم وہاں پہ فوکس کر کے مارکیٹ کو کیپچر کرنا سٹارٹ کریں۔ اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کی ہے ورلڈ بینک نے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ورلڈ بینک کی خواہش یہ ہے کہ آپ اسٹرکچرل ریفارم کریں۔ اب اسٹرکچرل ریفارم کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، ابھی بھی افسر شاہی ہے، بیوروکریٹک پاورز کو کٹیل کرنا چاہیے تاکہ ایز آف ڈوئنگ بزنس بہتر ہو، وہ بھی نہیں ہو رہا۔ پالیسیاں مرتب ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خود غرضی کی بنیاد پر، لفظ ان کا یہی ہے کہ آپ سیلف انٹرسٹ یا اپنے سرونگ جو ہے اپنے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے خاص طبقات کے لیے پالیسیاں مرتب کرتے ہیں، ملک کی معیشت سفر کرتی ہے۔ یہ اسٹرکچرل ریفارم کرنے کی مختلف حکومتوں نے کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس دفعہ کس طرح سے کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ وہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے $2 ارب آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اصلاحات کریں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ورلڈ بینک نے ایک اس کے اندر ان کی رپورٹ میں ایک سینٹینس ہے کہ will they follow the past pattern اور ٹیک ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز، ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز لیں گے یا وہی پرانے پیٹرنس کے اوپر ہی ہم کام کرتے رہیں گے۔ دیکھیں اگر ہم پرانے پیٹرنس کے اوپر ہی کام کرتے رہیں گے تو ہم پھر اگلے 2 سال بعد 3 سال بعد اسی پوزیشن پہ آ کے کھڑے رہیں گے۔ ہمیں مشکل فیصلے لینے پڑیں گے، ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز لانی پڑیں گی، ہماری جو بلیک اکانومی ہے اس کو ڈاکیومنٹڈ اکانومی میں کنورٹ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنا ٹیکس بیس اور بڑھانا پڑے گا۔ اس وقت ہماری بڑی بڑی جو ہے وہ کمپنیز ہیں، بڑے بڑے سیکٹرز ہیں جو بالکل ہی ٹیکس نہیں دے رہے۔ ایگریکلچر پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، ہم نے ریٹیل سیکٹر کو دیکھا کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہماری یہ بلیک اکانومی ہے اس کو ہم ڈاکیومنٹڈ اکانومی میں کنورٹ کریں، اور اس کے لیے جو سب سے بڑا ریفارم ہے اور جو سب سے ایفیکٹو ریفارم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اکانومی سے کیش کو کم سے کم کر دیں۔ آپ آن لائن ٹرانزیکشنز کے تھرو، کیونکہ دیکھیں آن لائن ٹرانزیکشنز ٹریک ہو سکتی ہیں کہ جی یہ پیسہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے، کدھر آیا تھا، کدھر انویسٹ ہو رہا ہے، لیکن ایک دفعہ آپ نے کیش نکال لیا اس کی کوئی ٹریسیبلٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کرپشن میں بھی یوز ہو سکتا ہے، وہ غلط چیزوں میں بھی یوز ہو سکتا ہے۔ تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی کیش کی روٹیشن کو کم سے کم کریں۔ ایک گزارش میں نے آپ سے کرنی تھی عفیف راشد صاحب، بات یہ ہے کہ بینک ڈیپینڈنس کے بجائے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیٹ بینک نے بھی راست نام کے وہ بنایا ہوا ہے سسٹم آن لائن پیمنٹ کا۔ ہم بینک ڈیپینڈنٹ ٹرانزیکشنز کی طرف نہیں جائیں کیونکہ لوگ ایکچولی بینک ڈیپینڈنس سے ہٹنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ایک تو ان کے شیڈول آف چارجز ہیں، دوسرا آپ کو پتہ ہے بینک میں بندہ داخل ہو جائے اتنے سوال جواب ہوتے ہیں، اتنا کوئی داماد سے نہیں کرتا اپنے سوال جواب۔
بیٹی دینے سے پہلے جتنا بینک والے سوال جواب کر لیتے ہیں یا منی چینجر کر لیتے ہیں. جب ہمارے آئی ڈی کارڈ کی بنیاد کے اوپر ہم ٹرانزیکشن کنڈکٹ کر سکتے ہیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ کیش لیس انوائرمنٹ کریٹ کرنی چاہیے, تو ہم بینک انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں جاتے؟ کل کے آپ ملک کرپٹو کی طرف چلا جائے یا کسی اور طرف چلا جائے یا کسی غلط طرف چلا جائے, اس سے بہتر یہ ہے کہ بینک انڈیپینڈنٹ ٹرانزیکشن پلیٹ فارمز یوز کیے جائیں, جیسے اسٹیٹ بینک نے ڈیولپ بھی کر دیا ہے, لیکن اس میں تھوڑی سی ریفائنمنٹ کر دی جائے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں بینک انڈیپینڈنٹ نہیں, دیکھیں جب گورنمنٹ اس کے اوپر ایکشن لے گی نا تو وہ بینکس کو بھی کرے گی کہ جی آپ دیکھیں ابھی بینکس اگر دن میں 1 لاکھ ٹرانزیکشن پروسیس کر رہے ہیں, اور آپ اگر کیش لیس انوائرمنٹ کی طرف کیش کو ریسٹرکٹ کریں گے اور وہ 10 لاکھ ٹرانزیکشن پروسیس کرے گا, تو پر جو ٹرانزیکشن پروسیس فی ہے وہ آٹومیٹکلی بینک کے نیچے آ جائے گی. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ دیکھیں آج آپ کسی بھی ڈیولپ کنٹری میں چلے جائیں, آپ یو ایس, یو کے اور یورپین کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں, آپ کا بینک اکاؤنٹ ہوگا, اس میں لاکھوں ڈالر پڑے ہوئے ہوں گے, لیکن آپ $5,000 کا جب کیش کا چیک دیں گے نا تو وہ آپ سے 1,000 سوال پوچھیں گے کہ یہ کیش کیوں نکال رہے ہو, آپ کو پیمنٹ کرنی ہے, آپ کو آن لائن ایکسس دیا ہوا ہے, آپ جمع کروا دو, جمع کرا دو. ایگزیکٹلی, کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دفعہ کیش نکل گیا تو اس کی ٹریسیبلٹی. اچھا, وہاں پر فن ٹیک کمپنیاں بھی بہت آ گئی ہیں, امریکہ میں, برطانیہ میں, یہ وہ, یعنی فائنینشیل ٹرانزیکشن اگر 2 لوگوں نے کرنی ہے تو مطلب یہ بینک کے بجائے متبادل سسٹم انہوں نے سٹارٹ کر دیا فائنینشیل ٹرانزیکشنز کا, فائنینشیل ٹیکنالوجی یعنی فن ٹیک کے ذریعے. اب ہمیں احمد چنائے صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں اور ان سے بھی گفتگو کریں گے. احمد چنائے صاحب, ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا احمد چنائے صاحب, ورلڈ بینک والوں نے رپورٹ نکالی, انہوں نے رپورٹ کافی شور شرابہ کیا, ہم لوگوں نے چھپا دی, ہم دکھا نہیں رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ لوگوں کو یہ رپورٹ کا, ہم پھر بھی گولی بازی کر رہے تھے, ادھر ادھر ہو رہے تھے, دکھا نہیں رہے تھے ان کی رپورٹ, بتا نہیں رہے تھے اس کے بارے میں. پھر ان کا ایک سینئر فرد جو ہے, جو اس خطے کے معاملات کو دیکھتا ہے, وہ ٹی وی پہ آ گیا انٹرویو دینے کے لیے, اس نے کہا یار میری بات سن لو, تم لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں. تو آپ لوگوں نے مطلب دل میں ایک شک پیدا ہوتا ہے کہ کوئی چکر تھا, آپ لوگ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ کے جو محرکات ہیں وہ سامنے آنے نہیں دے رہے تھے. انہوں نے صاف کہا ہے کہ آپ کی معیشت بہت برے طریقے سے پرفارم کر رہی ہے, آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی تہس نہس ہو چکی ہے. انہوں نے آپ کو ملٹیپل وارننگز دی ہیں. انہوں نے کہا آپ کے سوشو اکنامک انڈیکیٹرز کا بیڑا کم, بس وہ لفظ میں نہیں کہہ سکتا, مطلب جو برائیاں کی جا سکتی ہیں نا لڑکے کی شادی کرنے سے پہلے کہ یہ لڑکا اس طرح سے خراب ہے, انہوں نے کہہ دیا لڑکا خراب, لیکن بڑے پیار سے ختم کیا, ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کو, آپ ہماری بات مانیں, ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے. تو انہوں نے بیسکلی نلیفائی کر دیا سارے کچھ, لیکن ہم نے چھپائی ہوئی تھی وہ رپورٹ, ان کو زبردستی آ کے بتانی پڑی. اسٹاک والوں نے تو ابھی بھی چھپائی ہوئی ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ علی بھائی دیکھیں, جب آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں تو جس میں 2 رائے نہیں تھی اور نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہت برے حالات میں تھی اور ہے بھی, لیکن پازیٹیو بات یہ ہے کہ ہم نے صحیح میجرز لیے ہیں. ہم نے جو ہے وہ اپنے جو بھی مسائل تھے ان کو قابو پانے کے لیے جتنے بھی اکنامک انڈیکیٹرز ہمارے خراب تھے اور اس میں جو بھی ہمیں اصلاحات کرنی تھی, سبسڈیز کی ریموول تھی اور بہت سارے چیزوں کی کریکشنز تھی, امپورٹس کو جو ہے وہ ہم نے ریگولرائز کرنا تھا, یہ سارے کام ہم نے کرنے شروع کر دیے. ایکسپورٹ کی بہتری کے لیے بھی کام کیا. تو ہم جو جس بات پر ہم خوش ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں کہ ہاں ہم نے اس بات کو ریئلائز کر لیا ہے اور ہم جو ہے وہ رائٹ ٹریک پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے خطرات کے جو بادل ہیں وہ ابھی بھی منڈلا رہے ہیں, ہم اس سے باہر نہیں نکلے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رائٹ ٹریک پر ہیں اور انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان کی معاشی حالات کو جو ہے وہ سدھارنے میں جو میں سمجھتا ہوں سنگ میل ثابت ہوگا. یہ جتنے بھی سٹیپس لیے گئے ہیں بڑی پازیٹیوٹی ہے, لوگ جو ہے اس بات کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ جیسے کام چل رہا تھا ویسا نہیں چلے گا. اب ہمیں جو ہے وہ حالات کو مختلف انداز سے دیکھنا ہے. ہم نے معاشی ترقی کے لیے جو مثبت قدم لینے تھے وہ لینے پڑیں گے. کچھ اس میں ہارش ڈیسیجنز بھی تھے. سبسڈیز کو ہٹانا پڑے گا. 3,400 کی گیس جو 100 روپے میں دے رہے تھے اب اس کو بند کرنا پڑے گا, جو بند کر دی. بجلی اگر 60 روپے کی تھی اور ہم 12 روپے کی دے رہے تھے وہ بھی ہم نے بند کی. تو اس طرح بہت سارے اور سٹیپس ہیں جس کو لے کر ہم صحیح معاشی ترقی کی طرف جو ہے وہ چل پڑے ہیں. کب تک اس صورتحال سے باہر آتے ہیں تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا, لیکن ہم بڑے پازیٹیو ہیں انشاءاللہ کہ یہ ساری تمام چیزیں جو ہے وہ صحیح طریقے سے حل ہو جائیں گی.
स्टॉक मार्केट आपने कहा उसने असर नहीं लिया था या उसने उस नहीं रिपोर्ट को स्टॉक नहीं वालों ने देखा रिपोर्ट था। ही छुपा दी थी। कल वो शर्मिंदा हो गए जो ब्रोकर ट्विटर के ऊपर उल्टी सीधी खबरें लगा रहे थे। कल उनको मजबूरन बोलना पड़ गया कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ चुकी है, उन्होंने ये कहा है। अब वो कुछ आपके दोस्त भी हैं, उनका नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन उन्हें एक्नॉलेज करना पड़ गया कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, वरना 3-4 दिन उन्होंने छुपाई रखी रिपोर्ट, नहीं बोला कुछ। देखिए वो बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। स्टॉक में जो है, जो अगर आप प्राइसेस देख लें, आज आप इंडेक्स देख लें तो हम 62,000 के ऊपर चले गए हैं, लेकिन प्राइसेस आज भी हमारे जो हैं वो शायद पीक से आधे हैं या 30% है या 40% है, आप खुद देख रहे हैं। मैं 2-3 स्क्रिप्ट्स का यहाँ नाम ले लेता हूँ, नेशनल बैंक को ले लें, OGDC को ले लें और XYZ को ले लें। इन सारे शेयर्स की कीमत कल क्या थी और आज क्या है आपको अच्छी तरह पता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब लोगों ने ये रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है कि ये बिल्कुल टके के भाव में शेयर्स आ गए थे और इनको जो है वो इनकी एक्चुअल वैल्यू पे लेकर आना है। तो एक्चुअल वैल्यू पे अब आ रही है तो मार्केट जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है और एक पॉजिटिविटी आ रही है। तो जहाँ ये पॉजिटिविटी आ रही है वहाँ लोग ये समझ रहे हैं कि हम शायद इस माशी बुरहान से बाहर आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ बाहर नहीं आए, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह मामला आगे जाके ठीक हो जाएंगे। चलिए बाकी सारी चीज़ें, यहाँ पर मेरे साथ अफीफ राशिद साहब भी बैठे हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, लेकिन अफीफ साहब एक चीज़ मैनेज करना थोड़ी मुश्किल है, वो है ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन, मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन। ये ऐसे हॉरिफिक नंबर्स हैं कि अगर उनकी बेसिक ट्रांसलेशन भी निकाल ली जाए तो वो 20% प्लस तो कम अज़ कम है। अनफॉर्चुनेटली विद दीज नंबर्स री इंडोर्स बाय वर्ल्ड बैंक, इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आ सकेगा, मेरा नहीं ख्याल। आई थिंक मे बी दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि इसको इतना ज़्यादा पॉम्प एंड शो से शो किया जा रहा है। क्या कहते हैं आप? देखिए, इंटरेस्ट रेट इस वक्त नीचे लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी इंडस्ट्री में ग्रोथ आए, हमारी इंडस्ट्री में थोड़ी परफॉर्मेंस बढ़े, हमारे यहाँ बिजनेस एक्टिविटी जो है वो रीस्टार्ट हो। देखिए इस वक्त 22% के ऊपर जो हमारा बेस रेट है उसके ऊपर कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती। हमें एक और ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारी जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है इज़ एज बिग एज डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी। तो जो एक बोलते हैं ना बुकिश जो हमारी हमेशा से है कि हम जैसी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे लोग स्पेंडिंग कम कर देंगे, सेविंग ज़्यादा करेंगे, बैंक में पैसा रखवा के और वो इंटरेस्ट लेंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम होगी और उसी की वजह से जब डिमांड कम होगी सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस नीचे आ जाएगी। अब पाकिस्तान की इकॉनमी को हमें ये समझना पड़ेगा कि जहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी से बड़ी आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, वहाँ पे वो जो ब्लैक की जो उनकी अर्निंग्स हैं उसको वो बैंक में तो रखवा नहीं सकते, तो इवेंचुअली वो बैंक में रखवा के उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले सकते, तो वो अपनी स्पेंडिंग तो वहीं रखेंगे। तो आप इतनी बड़ी मेजर स्पेंडिंग को छुपा तो सकते ही नहीं, आप कम तो कर ही नहीं सकते। इसीलिए जब हमने ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमारी बढ़ गई, जो हम लोकल भी प्रोडक्शन कर रहे थे उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई, क्योंकि देखिए अब जब जो बिजनेसमैन है उसको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली वो उसी कॉस्ट के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसकी वजह से हमने देखा कि एक बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्राइसेस हमने देखे, और जो सेकेंड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्राइसेस था वो था डॉलर की, जो डॉलर हमारा इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ उसकी वजह से। अब जो स्टेप्स लिए गए हुए हैं कि हमने ब्लैक जो डॉलर की मार्केट थी उसको बड़ा कंट्रोल किया हुआ है और जो पैसे यहाँ से स्मगल हो रहे थे उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल रेट में और जो ओपन मार्केट का रेट है उसके अंदर आपको बहुत बड़ी पैरिटी नहीं देख रही। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और ये बहुत ज़रूरी था कि दोबारा लोगों का कॉन्फिडेंस हमारी ऑफिशियल वैल्यू की तरफ आ जाए। 30-30 रुपये का गैप था, वो बहुत ही अनजस्टिफाइड गैप था, जो बाहर से अपनी रेमिटेंस भेज रहा है उसके लिए भी और जो एक्सपोर्टर है उसके लिए भी। ये बड़ा अहम नुक्ता है। ये अहमद चिनाई साहब से पूछता हूँ मैं। अहमद चिनाई साहब, हमने देखा है डॉलर की कदर में भी कुछ कमी आई है और ओपन मार्केट जैसे कह रहे हैं, ओपन मार्केट और जो बैंक रेट है उसके दरमियान अब जो है इतना बड़ा गैप नहीं है, तो ये अचीवमेंट भी काउंट होगी और कितनी सस्टेनेबल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं आप? देखिए पाकिस्तान की तारीख में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 50 रुपए डॉलर का रेट नीचे आया हो ऑफिशियल, और ये 30 रुपए का फर्क है, वो फर्क 2-4 रुपए का रह गया है। मैं समझता हूँ कि ये इंडिकेटर्स हैं दो चीज़ों के। एक तो ये
جو ڈالر کی بلیک مارکیٹنگ ہو رہی تھی اس کو جو ہے وہ روکا گیا. دوسرا جو اسمگلنگ بے دریغ چل رہی تھی, میں نہیں کہتا 100% قابو پا لیا, لیکن 60-70% شاید ہم اس کو روکنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تو جو یہ بلیک میں ڈالرز جا رہے تھے ان کو روکنے کے لیے یہ ایک میں سمجھتا ہوں اچھا اقدام تھا, اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈالر ریٹ نیچے آیا. اب جو کمٹمنٹس موجود ہیں مختلف جگہوں سے, جیسے اب یو اے ای سے کمٹمنٹ ہوا ہے, کویت اور قطر سے بھی بات چیت چل رہی ہے, سعودی عربیہ سے کمٹمنٹ ہوا ہے, SIFC جو ہے وہ پورے زور و شور سے چل رہی ہے. تو جو ملک میں انفلو آ رہا ہے اور آئے گا, اس میں سمجھتا ہوں کہ ڈالر ریٹ کو ہم اور نیچے جاتا دیکھ سکتے ہیں, اور جو ہماری ایکچوئل ویلیو ہے ڈالر کی وہ جو ہے وہ آ سکتی ہے. بعض لوگ تو ایکچوئل ویلیو جو ہے وہ 240-50 کی بات کرتے ہیں, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب انفلو ڈالر کا بڑھ جائے گا تو شاید ہم 200 کے اندر جو ہے وہ آ جائیں. تو یہ وقت بتائے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو میجرز لیے گئے ہیں ان تمام میجرز میں جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, جو پہلے کبھی نظر نہیں آ رہی تھی. بڑا اہم نقطہ آ گیا یہاں پر. اب میں عفیف راشد صاحب کی طرف جاؤں گا. عفیف راشد صاحب, ورلڈ بینک نے ایک اور بڑی اہم بات بولی ہے جو کم لوگوں نے اس پر فوکس کیا ہے, لیکن ایم شور کہ آپ اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن ضرور بتا پائیں گے. بات کچھ ایسی ہے کہ ان کا کہنا یہ کہ آپ اپنے ڈومیسٹک ڈیٹ کو تو پہلے آپ واچ کرو, آپ کا جو مقامی طور پہ آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے اس کا ہی ہجوم اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے, پہلے آپ وہ مینیج کر لو, پھر فورن ڈیٹ کو ایڈریس کریں گے. لیکن آپ کی لوکل ڈیٹ کو جو ہے نا ری اسٹرکچر کرنا, یا اس کو جس طرح سے آپ نے طریقہ کار اس کے لیے وضع کی ہے وہ بتائیں. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی جو مجموعی قرضے ہیں وہ آپ کے جی ڈی پی کا ایک بہت بڑا حصہ بن گئے ہیں. آئی ایم ناٹ پرپسلی ناٹ کوٹنگ اسٹیٹسٹکس, کیونکہ ان کا کہنا یہی ہے کہ دے آر بیونڈ دا پرسکرائبڈ لمٹ. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ہمارا جو جی ڈی پی ٹو بوروئنگ کا ریشو ہے وہ بہت خراب ہے, اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو 70% بوروئنگ ہے وہ لوکل بینکس کے ساتھ ہے. اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 22% کائبور ہے اس کے بعد آپ بینک کا اسپریڈ ڈالیں تو افیکٹولی جا کے گورنمنٹ کو بہت سا ریٹ ملے گا, تب بھی 1% تو کائبور پلس بینک اپنا چارج کرے گا. تو آپ سوچیں 23% انٹرسٹ گورنمنٹ کو دینا پڑ رہا ہے آن سچ اے ہیوج بوروئنگ. تو اس وقت تو گورنمنٹ جتنا بھی ٹیکس ریونیو کلیکٹ کرتی رہے گی وہ صرف ڈیٹ سروسنگ میں جاتا رہے گا, انٹرسٹ پیمنٹس میں جائے گا, پرنسپل کی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے. بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کو بیٹھنا پڑے گا, ایسی پالیسی لانی پڑے گی, ٹیکس کا اپنا ٹیکس بیس بڑھانا پڑے گا. دیکھیں اچھا یہاں پہ لقمہ لیں, لقمہ وہ بھی چھپا دیا تھا ہمارے لوگوں نے. انہوں نے ایگری کر لیا 11,000 بلین کے اوپر 11 ٹریلین روپیز, اور انفارچونیٹلی آپ ہی لوگوں سے لیا جائے گا. نیا ٹیکس پیئر کہاں سے آئے گا؟ حالات خراب ہیں. جی ڈی پی تو انہوں نے پہلے بتا دیا آپ کا کم ہے, تو یہ بھی آپ مینٹلی پریپیئر ہو جائیں گے. اس کا برڈن جو ہے ایگزسٹنگ انڈسٹریز ہی بیئر کریں گی, چاہے کتنا بھی انفلکس آپ لے آؤ. ایک سال میں اتنے لوگوں کو آپ نہیں لا سکتے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں بالکل ایک سال میں آپ اتنے سارے لوگوں کو لا سکتے ہیں, بالکل لا سکتے ہیں. آپ اگر صرف ریٹیل سیکٹر کے اوپر اپنی ٹیکس کلیکشن پراپر کر لیں, آپ ریٹیل سیکٹر کو اس وقت جو ہے وہ بالکل فوکس کر لیں, تو جتنا آپ ٹیکس بولیں تو ریٹیل سیکٹر اکیلے آپ کو پرفارم کر کے دے سکتا ہے, کیونکہ ابھی تک تو ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن ہے ہی نہیں. کیش بیس ٹرانزیکشن چلنی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور وہ کیش کے اوپر ساری وہ چلنی ہے. ملٹی نیشنلز ہیں وہ جی ایس ٹی پے کر دیتی ہیں, باقی جو لوکل کمپنیز ہیں وہ جس کو جدھر موقع مل رہا ہوتا ہے وہ ٹیکس بچا رہا ہوتا ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اگر ہم صرف ایک ایگریکلچر اور ہم ریٹیل ان دو کو پکڑ لیں گے تو ہمارے ٹیکس کے اس کو کرنا کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ابھی آلریڈی ٹیکس پیئرز ہیں آپ ان کے اوپر اور برڈن نہیں ڈال سکتے. ہم نے اگر اور ٹیکس کا برڈن ڈالا تو یہ انڈسٹریز جو باہر سے ابھی بھی فورن انویسٹمنٹ چل رہی ہیں, جو ملٹی نیشنل کمپنیز چل رہی ہیں, وہ ایونچولی یہاں سے بند کر کے واپس جائیں گی, کیونکہ یہاں پہ ان کو کوئی بچت ہی نہیں ہوگی. آج کے دن میں بھی پاکستان کا جو کارپوریٹ ٹیکس ہے وہ دنیا میں ہائیسٹ ہے. دنیا کے میرے خیال سے ٹاپ 10 کارپوریٹ ٹیکسز کے اندر پاکستان کا کارپوریٹ ٹیکس آ رہا ہے, اور وہ آپ نے دیکھا کہ سپر ٹیکس بھی لگا دیا گیا. تو جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں صرف انہی کے اوپر کیوں فوکس کیا جا رہا ہے, جو نئے ٹیکس پیئرز ہیں ان کو کیوں نہیں لایا جا رہا؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے. یہی احمد چنائی صاحب سے پوچھتا ہوں. احمد چنائی صاحب, آپ نے بات سنی, لیکن بات یہ ہے کہ 11 ٹریلین روپیز جو ایگری کر گئے, پھر وہی بات بتا رہا ہوں کہ لوگ چھپا رہے ہیں باتیں, لیکن ابھی آبویس ہو چکی ہیں. یہ ٹارگٹ جو آپ ریوائز ہو گیا ہے, یہ تو آپ نے اس سال جتنا کلیکٹ کیا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. کس طرح سے مینیج ہوگا یہ 11 ٹریلین روپیز؟
یہ فگرز تو پہلے بجٹ میں بھی آئے ہوئے تھے کہ جو ہمارا ٹیکس ریونیو کلیکشن ہے اس سے زیادہ ہماری انٹرسٹ پیمنٹ ہے، اور اسی پہ سارا حساب کتاب بنا تھا کہ یہ اتنی انٹرسٹ پیمنٹ ہے، اتنا ٹیکس ریونیو جنریٹ ہوگا، اتنا ہم مزید لون لیں گے اور اتنے مزید ڈیٹ پہ ہم چلے جائیں گے. تو یہ تو کیلکولیشنز موجود تھی، سب کو پتا ہے کہ جی ہم یہ اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن بات بالکل ٹھیک ہے کہ ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے کوئی ایسا اقدام کرنا پڑے گا کہ جس سے ہمارا ریٹیل سٹیج پہ جو ٹیکس آتا ہے وہ بھی زیادہ آنا شروع ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے بڑی ہماری جو ہے وہ کامیابی ہوگی. میں اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ کارپوریٹ سیکٹر کو ہم نے جتنا ٹیکس کیا ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب جو ایک نیا ٹیکس لگایا ہے جس میں آپ کی ان ایکسپیکٹڈ ونڈ فال گین پہ جو ہے وہ 40% لگا ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ کسی ہائی کورٹ نے جو ہے اس پہ بھی اسٹے دے دیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس کی ضرورت کیوں پڑی اس کو بھی ذرا سمجھ لیں. پچھلے 4-5 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری جو لسٹڈ کمپنیز ہیں اور اس میں اسپیشلی بینکس جو ہیں انہوں نے اتنا ونڈ فال پروفٹ کیا ہے. کس کے ایکسپینس پہ، کس کے کندھے پہ بندوق رکھ کے انہوں نے. نہیں تو ان کو پنش کرنا نہیں. چنائے صاحب ایک لقمہ میں آپ، اگر کسی نے کوئی غلطی کی جس کی وجہ سے ملک کو ایک irreparable لاس ہوا، جیسے بینکنگ انڈسٹری کے اندر لوگوں نے اسپیکولیٹ کیا اور ڈالر کے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے درہم بھرم ہو گئی ملک کی معیشت، تو ان کو پینلائز کرنا ہے، پنش کرنا ہے. ان کو ٹیکس لگا کے اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا. یعنی اگر کوئی چیز اس زمرے میں آ جاتی ہے کہ اٹ از کنسیڈرڈ، آئی وڈ ناٹ سے فائنینشیل کرائم بٹ سم تھنگ دیٹ ہیز کریٹڈ این انیملی، تو آپ اس کو پنش کریں نا. آپ ٹیکس لگا کے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ پنش کرنا چاہیے آپ کو. کہ 2 راستے ہیں. آپ نے جو راستہ بتایا نا اس میں ایک قباحت ہے. اس میں قباحت یہ ہے کہ انہوں نے ایز پر رول کام کیا تھا اور وہ رولز ہی ایسے بنے ہوئے تھے کہ جس میں یہ مینیپولیشن ہو سکتی تھی. اب اس کے بعد راستہ یہ رہ جاتا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس لگا دے، اور انہوں نے ٹیکس لگا دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری بربادی ہوئی ہے پچھلے سالوں میں اور ابھی بھی مزید بربادی کا سلسلہ چل رہا ہے، وہ صرف اور صرف یہ جو ہماری غلط پالیسیاں تھیں جن کی بنا پہ جو ہے وہ ہوا تھا. اب پالیسیز کو اگر کریکٹ کیا جا رہا ہے، ان کو رائٹ ڈائریکشن میں لے کے جایا جا رہا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب سیکیورٹیز کی لانچنگ جو ہے وہ PSX کے تھرو ہوگی، وہاں بڈنگ ہوگی. تو یہ بینکوں کا جو ایک بہت بڑا مارجن اس پہ آ رہا تھا کہ ہوتا یہ تھا کہ بینکیں جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے جو ہے وہ لینڈنگ کرتی تھی اور پھر اسپریڈ پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو دوبارہ لینڈ کرتی تھی. مطلب یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا آیا ہے جو یہ ہو رہا تھا، اور اس میں اسپریڈ انکم اتنی بڑی انکم تھی کہ جس کو آپ کے پاس روکنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. اب وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ IMF کے ریگولیشنز تھے، ہمارے کمٹمنٹس تھے کہ جس کی بنیاد پہ اسٹیٹ بینک کو لینڈنگ کا کام نہیں کرنا تھا، وہ کمرشل بینکوں نے کام کرنا تھا، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اچھا سینس پریویل ہوا ہے کہ اب اوپن بڈنگ کے ذریعے پبلک بھی چاہے تو گورنمنٹ کو لینڈ کر سکے گی، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ریٹ آف انٹرسٹ بھی کم آئے گا اور دوسرا اویلیبلٹی آف فائنینسز بھی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. تیسرا سب سے بڑا اسپیکٹ یہ ہے کہ جو ڈالر کی مینیپولیشن تھی جو بینکوں کی وجہ سے بھی زیادہ تھی، ان میں اگر ریٹ کم ہو جاتا ہے تو ہمارا جو ڈیٹ ری پیمنٹ ہے جو ہم بات کرتے ہیں 11,000 ارب اور فلاں، وہ میرا خیال ہے کہ ڈالر کی امپرومنٹ میں شاید ہم 8-9 ہزار پر آ جائیں اور حالات جو ہیں وہ پہلے کے مقابلے میں بنسبت بہتر ہو جائے. اچھا ویسے ہی آپ کو ایک ویسے بات بتا دوں کہ مینیپولیشن کی گنجائش ہمارے جیسے قانون کے اندر جیسے کیننز آف ٹیکسیشن کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے بینکنگ کے اصولوں میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے ان گڈ فیتھ. The question of manipulation cannot arise because this is the foundation of banking. جو بھی کام کیا جائے گا وہ اچھی نیت سے کیا جائے گا، وداؤٹ نیگلیجنس کیا جائے گا. تو یہ چیزیں بنیادی طور پر یہ بنیاد ہے بینکنگ کی. خیر عفیف صاحب اس کے لیکن کانسیکوینسز آپ سے ڈسکس ضرور کروں گا کیونکہ آئی تھنک یو مے ہیو آلسو فیس سملر پرابلمس. پرابلم یہ ہے جی جو ہم نے ڈالر کا اتار چڑھاؤ پچھلے 1.5 سال میں اور 2 سال میں دیکھا، جس میں لوگوں نے میرے خیال سے 6-7 دفعہ دھبا کے کمایا ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے انڈسٹری والوں کو بہت نقصان ہوا کیونکہ نہ آپ کاسٹنگ کر پا رہے تھے، نہ آپ پریسنگ کر پا رہے تھے، نہ آپ پیمنٹس ریسیو کر پا رہے تھے، نہ بھیج پا رہے تھے. تو میں مختصراً چاہوں گا کہ اس کو ضرور آپ بتائیں کہ جس طرح کی پرابلمز آپ نے فیس کیا. لیٹس ہوپ یو ڈونٹ فیس دیم اگین. جی
دیکھیں اس میں تو بہت زیادہ ہمیں پرابلمس فیس کرنی پڑی. ہم جتنی ملٹی نیشنلز ہیں پہلے 1 سال کے کانٹریکٹ ہوتے تھے, پاکستان کی انوائرمنٹ دیکھ کے منیمم بھی وہ 3 سال کی کانٹریکٹ پہ ہے, پر جو ایکسپورٹ کا کلائنٹ ہے وہ تو مجھے بولتا ہے کہ یار 1 سال کے لیے پرائس لاک کرو. ہم نے پاکستان اپنے پچھلے 1.5 سال کے لیے لاک کرو, 1 سال کے لیے لاک کرنے ہوتے ہیں, اور اب آرڈر لیتے ہوں گے نا. ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی ہے. اب ہم نے دیکھا پچھلے 1 سال کے اندر کہ ایک دن میں 20 روپے ڈالر بڑھا, پھر اگلے دن 15 روپے ڈالر گرا, پھر 2 دن میں 7-8 روپے بڑھ کے پھر 15 روپے ڈالر اوپر چلا گیا. دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ, کوئی بھی بزنس, کوئی بھی انڈسٹری اتنی انکنسسٹنٹ پالیسیز اور اتنی ولنریبلٹی کے ساتھ نہیں چل سکتی. And by the way, businessmen are working on margins. That means the actual capital involved can wipe off their profit. Am I correct? بالکل ڈیفینیٹلی وہ پروفٹ ہی پورا وائپ اپ. ہمارے لوگ آرڈر کا سائز دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ سب مل گیا ایکسپورٹر کو, یہ پورا نہیں ملا اس کو, تو صرف مارجن ملے گا, which can be good, which can be bad, which could be either ways. Am I correct? بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمیں بہت زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایک لانگ ٹرم کنسسٹنٹ پالیسی ہو. ہمیں ایک چارٹر آف اکانومی بنانا چاہیے کہ اگلے 3 سال یہ پالیسیز ہوں گی, 5 سال یہ ہوں گی, اور 15 سال میں ہماری پالیسیز یہ ہوں گی. اور چاہے کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے, irrespective of any گورنمنٹ, وہ جو بیسک پالیسیز ہیں اس کو کوئی چینج نہیں کرے گا. جو گورنمنٹ کا کام ہوگا وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. کیونکہ اگر ہر 2 سال بعد ہم دیکھیں گے کہ جی پالیسی ریٹ چینج ہو رہے ہیں, گورنمنٹ کی پالیسیز چینج ہو رہی ہیں, کبھی ایک سیکٹر کو فائدہ دیا جا رہا ہے, پھر دوسرے سیکٹر کو فائدہ دیا جا رہا ہے, اور جب بھی یہ پرابلمز آتی رہیں گی, انکنسسٹنسی ہوگی, آگے فیوچر کی آپ کے پاس فورسیبل فیوچر میں آپ کو کچھ کلیئرٹی نہیں ہوگی, تو کوئی بھی ہم جتنی SIFC بنا لیں, ہم جتنا لوگوں کو پچ کر لیں, لیکن جب فورن انویسٹر دیکھے گا کہ اتنی ونریبل انوائرمنٹ ہے, کبھی بھی پالیسی چینج ہو جاتی ہے, کبھی بھی ڈالر کے اندر فلکچویشن آ جاتی ہے, کبھی بھی مارک اپس اتنے اوپر چلے جاتے ہیں, تو وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے سے پیچھے رہے گا. بڑا اہم نقطہ ہے یہ, اور دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ شو میں شامل ہوئے. ناظرین بھی ویٹ فار میسج آن فیس بک. MI ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.